अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज धरनों की बात करनी है कि खास तौर पर बलूचिस्तान में जो धरना हो रहा है, जो 9वें रोज में दाखिल हो चुका, आखिर अपने प्यारों की लाशों को बर्फ लगाकर इतने सख्त टेम्परेचर में, इतनी शदीद तरीन गर्मी में आखिर वो लोग क्यों बैठे हुए हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं और हमारी हुक्मरान उनकी डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो कश्मीरियों ने एक बड़ा रावलाकोट में धरना दे रखा है, आखिर अब तक वो हुकूमती अताब से कैसे बचे हुए हैं और हुकूमत ने उस पर शब खून क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये तो उनको गद्दार करार दे चुके थे, ऑलरेडी उनको कह रहे थे कि जनाब ये गद्दार हैं। फिर आखिर उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की कि अब तमाम फोर्सेस होने के बावजूद उन पर अभी तक शब खून नहीं मारा गया। ये क्या मामला है, क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर बात करेंगे। और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इमरान खान की बहनों ने भी तब्दील की है क्या कि जो बड़ी बहन अलीमा खान साहिबा हैं वो खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल हो गई हैं, क्या वो वहां मुकीम रहेंगी, वापस आएंगी, क्या मामलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब आखिर अचानक इतने नीम मुर्दा क्यों हो गए, उनके मुंह में जुबान तक नहीं रही, वो बोलते तक नहीं है। हालांकि जब आए थे बड़े दावे किए थे कि इसमें इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, लेकिन आखिर कौन को क्या मामलात हैं, उनकी क्या वीकनेस है, कमजोरी है जो हुकूमत के हाथ में आ गई और वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक धरना दिखाना चाहता हूं, आप देखें और अंदाजा करें कि इसमें कितने लोग हो सकते हैं। जी, ये रात को मशले जलाए हुए रात को, और ये कश्मीर का धरना नहीं है, बलूचिस्तान का धरना है। बलूचिस्तान में ये लोग अपने प्यारों की लाशें लेकर दिन रात बैठे हुए हैं। 9वां रोज आज होने वाला है और ये इनके अज़्म में, इनके जनाब हौसले में कोई कमी नहीं आई। हालांकि इनको बड़ी मेहनत करनी और अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ रहा है, और ये शहबाज शरीफ वाला पत्थर नहीं है। क्यों? ये अपने प्यारों की लाशों जो रख कर बैठे हैं, हर 2 से 4 घंटे बाद उस पर बर्फ रखते हैं। मतलब वो आते हैं, वो पानी बन जाती है, फिर और बर्फ मंगवाते हैं, उन ताबूतों में बर्फ रखी जाती है और ये अपनी लाशों को लेकर बैठे हैं। पहले इनकी थोड़ी सी तादाद देखते हैं, फिर बात करते हैं कि आखिर क्यों बैठे हैं, इनकी मांग क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं। तादाद के लिहाज से देखें तो ये हजारों हैं, और ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब नहीं है कि जहां एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 1 लाख वोटों की जरूरत पड़ेगी या 4-4, 2-2, 3-3 लाख लेकर वोट लेकर आप एमएनए बनते हैं। वहां तो 350 वोटों पर एक एमपीए बन जाता है और चंद हजार, 2-3 हजार पर एमएनए बन जाता है। तो ये बलूचिस्तान, जिसकी आबादी सबसे कम है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, ये वहां के लोग हैं, हजारों की तादाद में आए हुए हैं। अच्छा, ये वो सूबा है कि जहां रात को पुलिस भी बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये अपनी प्यारों की लाशों को लेकर बैठे हुए हैं। अब इनके मुतालबात क्या है? इनके को बहुत लंबे चौड़े मुतालबात नहीं है, इनके बहुत ही सादा से जनाब मामलात हैं, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। एक बात तो याद रखें कि ये कोई दहशतगर्दों की लाशें लेकर नहीं बैठे हुए, ये पुलिस एहलकारों की लाशें हैं जो शहीद हुए हैं दहशतगर्दों के हाथों। अब ये उस पर इंसाफ मांग रहे हैं। क्या इनके सिर्फ 3 मुतालबात हैं? एक तो ये बताते हैं कि ये बताएं मांगी डैम में ड्यूटी किसने लगाई, किसने कहा कि पुलिस एहलकारों के आप फौरी तौर पर मांगी डैम पहुंचे, और इतनी जल्दी और इतनी अर्जेंट ड्यूटी लगाई गई कि एक नौजवान जिसकी शादी थी वो शादी की छुट्टियां लेकर बाकायदा घर चला गया था, उसको घर से बुलाया गया कि आपकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, आप फौरी तौर पर ड्यूटी पर आए। और पहला कि मांगी डैम पर ड्यूटी किसने लगाई, ये उनका पहला मुतालबा है कि हमें बताया जाए। दूसरा जो उनका मुतालबा है कि जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे, किसने उनको कहा कि सिर्फ 1 या 2 मैगजीन ले लें, मतलब आप एमुनेशन गोलियां ना लें, ये किसने कहा था। और तीसरी बात कि जब उन पर हमला हो गया तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर फौज बैठी हुई थी, पाकिस्तानी फौज, वो आखिर इन बलूचिस्तान के पुलिस एहलकारों की मदद को क्यों नहीं आई। ये 3 सवालात हैं जो वो पूछ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनके कोई बहुत ज्यादा रिजिड हैं वो लोग, नहीं, वो अब भी सिंपली कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कमेटी बना दें, कोई इंक्वायरी कमीशन बना दें, हमें पता तो चले कि हमारे नौजवानों की, साथियों की, बेटों की, भाइयों की जो जान गई है, आखिर उसके असबाब क्या हैं। और हुकूमत चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक कमीशन तश्कील दिया जा सकता है, पर उससे पहले जो बड़े बड़े वाकयात हुए हैं
اس میں JITs بھی بنی ہے, انکوائری کمیشن بھی بنے ہیں, ایون سانحہ APS میں بھی ایک انکوائری کمیشن بنا جس نے آ کر باقاعدہ رپورٹ بھی دی. یہ ایک یا دو صرف واقعات ایسے ہیں جس میں یہ انکوائری کمیشن نہیں بنا. مثال کے طور پر ایک لیڈی ڈاکٹر بلوچ, لیڈی ڈاکٹر شازیہ تھی, ان کے ساتھ مبینہ طور پر ایک فوجی افسر نے ان کے ساتھ زیادتی کی, اور نواب اکبر بھٹی کا صرف مطالبہ تھا کہ آپ اس کی انکوائری کریں. لیکن اس وقت کے جو صدر تھے اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف نے, اس نے کہا جی نہیں, میں نے چیک کر لیا ہے, کوئی قصور نہیں ہے, کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کا رزلٹ آج تک بلکہ آنے والی ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی. اب بھی یہ سمپل آپ سے تقاضا کر رہے ہیں, یہ اپنے پیاروں کو لے کر بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. اللہ نہ کرے یہاں پنجاب میں, اسلام آباد میں کسی کا کوئی شہید ہو جائے اور وہ اپنی لاشوں کو لے کر اسے بیٹھنا پڑے, مطلب عالمی میڈیا چیخ اٹھے گا, لیکن یہاں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے. یہ دہشت گرد تو نہیں ہے نا کہ ان کو ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں اس کی خبر نہیں آ سکتی. وہ کیا مانگ کر رہے ہیں, کیا ان کے مطالبات ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن نہیں, ان کی کوئی بات بھی سامنے نہیں لانے دی جا رہی. مشکل وقت میں ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر خدا ہمارے یہاں کوئی بھی تھوڑا سا بھی باضمیر اگر حکمران ہے تو وہ جاتا ان کی بات سنتا. ہمارے ہاں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں گئے, لیکن ان کو توفیق نہیں کہ وہ دھرنے میں جاتے اور ان کی بات سنتے یا کہہ دیتے. ان کا سمپل مطالبہ ہے انکوائری کرائی جائے, انکوائری کراتے اور معاملات حل ہو جاتے, کم از کم ان کی تدفین ہو جاتی. لیکن بے حسی کا مظاہرہ کریں ہمارے حکمران. دوسری طرف جناب یہ اور دیکھیں, یہ جناب راولاکوٹ کا دھرنا ہے. اچھا, ان کے جناب راولاکوٹ کو 40 دن ہو گئے, آپ اندازہ کریں 40 دن سے زائد ان کے احتجاج کو ہو گئے, پورا کا پورا کشمیر بند ہے. اور اب یہاں دعوے بڑے کیے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں GOARY جناب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کشمیر کھلا ہے. نہیں, کھلا نہیں ہے. آپ زبردستی چند دکانیں کھلوا کر پورے کشمیر کو کھلا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. وہاں پر گئے ہیں جناب, بہت سارے آپ کے حکمران گئے ہیں, وہاں جا کے الیکشن کمپین کر سکیں, مار کھا کے آئے. ایون اب بھی مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق راولپنڈی میں, سیالکوٹ میں جو کشمیریوں کے ووٹ ہیں, صرف وہاں پر چند لوگوں سے جناب جلسے سے خطاب کریں. وہاں 300-400 ٹوٹل ووٹ ہیں اور ان سے بار بار وہیں پر خطاب کیے جا رہے کہ جی الیکشن کمپین ہو رہی ہے. اب ان کا پکا ارادہ تھا کہ جو کشمیر کے اور خاص طور پر راولاکوٹ کا جو دھرنا ہے اس کو تحقیق کیا جائے, وہاں پر گولی چلائی جائے, ان لوگوں کو مارا جائے. لیکن آگے انہوں نے زبردست قسم کی اسٹریٹجی اختیار کی. کیا وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے آئے. اب دنیا میں جتنے مرضی بے حس حکمران ہو, جب عورتوں اور بچوں کو دیکھا جاتا ہے تو پھر مسائل تبدیل ہو جاتے. اب ایک تو یہ وجہ ہے کہ کشمیر کی ایک بہت بڑی کشمیریوں کی تعداد بیرون ملک میں ہے, وہ امریکہ میں ہے, خاص طور پر برطانیہ میں ہے, یورپ میں ہے. اب وہ ایک لمحہ بلمحہ, یہاں تو ہمیں رپورٹ نہیں آ رہی, وہاں لمحہ بلمحہ رپورٹ پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو نئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ جناب سکول کی یونیفارم میں سکول کے بعد بچے وہاں دھرنے میں آتے, ہزاروں کی تعداد میں وہاں عورتیں وہاں آتی ہیں, اور اس کو جناب ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ ان کو دہشت گرد قرار دے کر اب تک بہت کچھ کر چکے ہوتے. بلکہ ان کے بس میں اگر ہوتا تو یہ تو جو زیارت اور جناب بلوچستان کوئٹہ میں دیا جانے والا دھرنا ہے اس کو بھی کہتے کہ یہ دہشت گرد ہے, یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور ان سب کو مار دیا ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہماری جو حکمرانوں کی بے حسی ہے اس کا ایک امتحان ہے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں, وہ کرتے کیا ہیں. کیا وہ پاکستان کو پاکستان سمجھ رہے ہیں یا پاکستان کو ایک کالونی کے طور پر لے رہے ہیں؟ مطلب ان کا رویہ کیا ہے, یہ ان کے رویے کا امتحان ہے. اب تھوڑا سا چلتے ہیں جناب پی ٹی آئی. یہ پہلا منگل تھا جب علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل نہیں آئی. البتہ ان کی جو دونوں بہنیں تھیں ڈاکٹر عظما اور جناب نورین صاحبہ, وہ دونوں پہنچی, اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ بھی پہنچے, اور تھوڑی اسی تعداد میں وہاں ورکرز بھی موجود تھے. وہ تھوڑی تعداد بھی سینکڑوں کی تعداد ہے, حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اڈیالہ جیل نہیں آنا, لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. وہ دھوپ میں گھنٹوں کھڑی رہی اور پھر گھنٹوں وہ بیٹھی رہی, لیکن ان کے ملاقات نہیں کروائی گئی. البتہ محترمہ نورین خانم صاحبہ نے ایک نئی بات کی تھی, وہ کہہ دیجیے ہماری اسٹریٹجی ہے اور وہ اسٹریٹجی اب ہم اناؤنس نہیں کریں گی. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ علیمہ خان کیوں نہیں ہے. ان کا جی وہ تو اب جناب خیبر پختونخوا میں ہیں. تو انہوں نے کہا وہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی. اس کے جواب میں نورین خانم نے کیا کہا, ذرا سنیں.
مطلب اب علیمہ خان صاحبہ KPK کے اندر پورے کے اندر ہوں گی یا پھر پنجاب کے اندر بھی آپ لوگوں کو کوئی چھوٹا موٹا پلان ہے؟ وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں بتائی جا سکتی. اب کیا کرنا ہے وہ پہلے سے تو نہیں کوئی بتائے گا. لیکن کیا اس حوالے سے کوئی ورک کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں کچھ چل رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں؟ کچھ نہیں بتا سکتے، سرپرائز. آپ کی جو اسمائل ہے کافی معنی خیز ہے، لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہونے جا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہوگا تو ضرور، کیونکہ جتنا ظلم بڑھ جائے تو اس کا جب نتیجہ نکلتا بڑا سخت ہوتا ہے. انشاءاللہ ان کے جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر جو بھی ہوگا تو بڑا برا ہوگا، ظالموں کے لیے بہت برا انجام ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں آنے والے دنوں میں عمران خان کی فیملی تحریک کو لیڈ کرنے جا رہی ہے؟ لیڈ کا کوئی بات نہیں ہوتی، سب تحریک کا حصہ ہے. کوئی نہ کوئی تو آگے ہوتا ہے نا، کارکن ان کے پیچھے ہوتے ہیں. نہیں، کارکن نکلے، دیکھیں یہ عادت پڑ گئی لیڈ مطلب کارکن جب سب نکلیں گے. اب ہم کھڑے لیڈ تو نہیں کریں گے، سب آئے ہوئے جو ہیں تو سب آئے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے آئے، سب عمران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس وقت جتنے کھڑے ہیں یہ عمران خان کے لیے. سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، اس کے لیے کھڑے. انشاءاللہ اتنے سارے جو الیکٹڈ ہیں سارے لیڈ کریں گے. دیکھیں PTI کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہنچے، شدید گرمی میں وہاں موجود تھے. علی ایڈوکیٹ بھی اور دیگر جناب وکلا رہنما بھی وہاں بہرحال موجود رہے. سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پر کیا کہا ذرا سنیں. ہم یہاں کھڑے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، ہمارا راستہ روکا گیا ہے. رستے معمول وکلاء کی لسٹ دے دی گئی تھی کل. اس لسٹ میں لطیف کوسہ صاحب کا نام شامل ہے، سلمان صدیق صاحب کا نام شامل ہے، میرا نام شامل ہے، گور خان صاحب کا نام شامل ہے، علی بخاری صاحب کا نام شامل ہے. اور ہم یہاں موجود ہیں. اب 4 بج چکے ہیں، جو ملاقات کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. کسی نے ہم سے کوئی بات نہیں کہ آج ملاقات ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہے. یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے. ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ SHO صاحب کا انتظار کیجیے، وہ کسی ضروری کام میں اندر چلے گئے، ان کا انتظار بھی ہم کر کے دیکھ لیں. لیکن بالکل یہ واضح ہے بات کہ آج پھر قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں. کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے قانون کے مطابق، عمران خان صاحب کے حقوق کے مطابق ہم وکلاء کی یا بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ساتھ ان کی ملاقات کرائی جائے. تو آج پھر وہ ایک لاقانونیت کا دن ہے. جی، عمران خان کے نام پیغام آیا. عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ عمران خان جیل سے پیغام بھیجتا تھا اور وہ دنیا کے مختلف لوگوں کو، پاکستانی قوم کے نام، نوجوانوں کے نام، دیگر لوگوں کے نام. اب وہاں سے پیغام آنا بند ہو گیا. کیوں؟ عمران خان قید تنہائی میں. البتہ عمران خان کے نام ایک پیغام آیا ہے. معروف دانشور اور مصنف طارق علی نے عمران خان کے نام پیغام دیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے دوست مضبوط رہو، تم نے ان لوگوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے جنہوں نے تمہیں جیل میں ڈالا، جو کام کیا ہے وہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے. عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے تاریخ رقم کر رہا ہے اور وہ تاریخ رقم کر رہا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. عمران خان نے خود بھی پیغام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی. میں جیل میں بھی آزاد ہوں مگر میری قوم باہر ایک ایسی قید میں ہے جہاں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد جمہوریت ہے اور نہ ہی آزاد میڈیا ہے. وہ جیل کے اندر بیٹھ کر وہ لوگوں کو جنشور بھی دے رہا ہے اور ان کو سکھا بھی رہا ہے، ان کو ٹیچ بھی کر رہا ہے. لیکن جو اس کی ٹیم تھی اس نے یقیناً مایوس کیا ہے. PTI نے تو ویسے ہی مایوس کیا تھا. اب ایک خیبر پختونخوا حکومت تھی، مطلب وہاں 2/3 اکثریت، وہاں ان کی حکومت، تمام اپنی مشینری، لیکن عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. بلکہ وہ جو سوابی اور دیگر جگہوں پر دھرنے دیے جا رہے تھے، پولیس نے، خیبر پختونخوا پولیس نے وہ بھی آ کر دھرنے ہٹا دیا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری قیادت یعنی PTI کی قیادت کا کہنا ہے کہ ان کو جا کر اٹھا دو. اچھا، صدیق جان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سہیل آفریدی کے جناب زیادہ قریب ہے. کیوں؟ وہ کافی عرصہ جناب وہاں خیبر پختونخوا میں بھی رہے اور ساتھ ہی وہ ان کی ہر بات کو رپورٹ بھی کیا کرتے تھے. بلکہ ایک وقت میں تو ایسے گمان لگتا تھا جیسے صدیق جان خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان مقرر ہو گئے ہوں. مطلب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور جناب ان کی ساری اسٹریٹجی اور بہت کچھ بیان کرتے تھے. لیکن اب لگتا ایسے ہے
کہ وہ صدیق جان بھی جناب سہیل آفریدی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ صدیق جان کہتے ہیں سہیل آفریدی کی طاقت عوام تھی، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو پریس کانفرنسیں ہوئی کہ ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، لیکن عوام نے سنجیدہ نہیں لیا۔ سہیل آفریدی نے 4 مہینے وقت ڈالا لیکن خاموش ہو گئے۔ اب یہ خاموشی لمبی ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ کو جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہیں اب ان کو آر یا پار لگانا ہوگا۔ اب خاموشی کا وقت گزر چکا ہے، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا، مزاحمت پر جانا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ہر سیاستدان کو نواز شریف بناتی ہے اور پھر ٹکے ٹوکری کر دیتی ہے۔ اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو کہا گیا ہے کہ جلد معاملات حل ہو جائیں گے، جلد ملاقاتیں بحال، جلد ان کے کیسز ختم اور بہت کچھ ہو جائے گا۔ اب وہ انتظار، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے گزشتہ 4 سال سے اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگایا جا رہا ہے۔ مطلب شاہ محمود اور عمران خان کی جو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس تھی، وہاں سے لے کر آج تک عمران خان کے ٹیم کو لارے لگائے گئے اور ان کے ساتھ عملی طور پر انہیں پہلے سے زیادہ محدود کیا گیا، پہلے سے زیادہ ان پر سختیاں اور جبر کیا گیا۔ جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وکلا کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس حوالے سے سابق جج سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے گفتگو کی، انہوں نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ پائیدار آئینی تبدیلی ہمیشہ ججوں یا جرنیلوں کے بجائے سیاسی قیادت ہی لائی ہے۔ یہ افسوس کا امر ہے کہ جن سیاستدانوں نے آئین کا دفاع اور اس کی حفاظت کرنے کا حلف اٹھایا تھا، وہی سیاستدان آج کھلے عام ایک ہائبرڈ طرز حکمرانی کے موجودہ نظام پر فخر کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں پر آئین کے دفاع کی ذمہ داری سب سے زیادہ آتی ہے کیونکہ انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر قوم کی قیادت کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ اچھا اور طویل آرٹیکل ہے جس میں حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ مزید کہتے ہیں 2007 کی وکلا تحریک چیف جسٹس کی معطلی کے تنازع سے شروع ہوئی لیکن آگے چل کر جنرل مشرف کی آمریت کے خلاف ایک بڑی ملک گیر مہم بن گئی۔ اس تحریک کا اصل مقصد صرف ججوں کی بحالی نہیں بلکہ آئین کی بالادستی تھا، آمریت کا خاتمہ، جمہوریت کی واپسی اور اقتدار پر عوام کے حق کے راہ دہی کو تسلیم کروانا تھا۔ اگرچہ وکلا، ججوں اور سیاسی جماعتوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا لیکن اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک قانونی تنازع کو ایک پرکشش قومی بیانیے میں تبدیل کر دیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ مزید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سیاسی قیادت تھی نہ کہ جج یا وکلا، جسے بالآخر آئین کو اس کے لفظ اور روح کے مطابق نافذ کرنا تھا۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان نے ایسے بار بار آنے والے چکر دیکھے ہیں جن میں سیاسی رہنماؤں نے خود کو طاقت کے مراکز کے ساتھ منسلک کیا، جب ان کے مخالفین شکار بنے تو خوشیاں منائیں لیکن جب وہ خود انہی طاقت کے مراکز کی مدد سے دوبارہ اقتدار میں آئے تو اپنے ماضی کے مظالم کو بھول گئے۔ آخرکار ہمیشہ عوام کی مرضی متاثر ہوئی اور یہی صورتحال اب ہے۔ وہ سوال بہرحال لازمی کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آج وکلا کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کہ وکلا کے منہ بند کر دیے گئے۔ سب سے بڑی، خاص طور پر وکلا تنظیموں کو باقاعدہ خریدا گیا اور ان کو اتنا نوازا گیا، اتنی مناعت دی گئی کہ اب وہ کسی طور پر بھی مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ اس ہیبرڈ نظام کو باقاعدہ قبول کر چکے ہیں۔ اب انہیں نہ وفاقی آئینی عدالت پر کوئی اعتراض ہے، نہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر ہے، بلکہ ان کے جناب انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ صحافی علی ممتاز ایک اور انکشاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو بڑی بڑی عدالتیں آئیں نا جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اب جناب جو حکمران چاہیں گے وہی ہوگا، یہ بات درست ہے کہ یہاں سرکاری انصاف ملتا ہے، حکمران جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ حکمرانوں کے خلاف کوئی اور فیصلہ کسی انداز میں لے لیں، لیکن باقی بڑے بڑے کھانچے کھل رہے ہیں اور بڑے بڑے جناب یوں سمجھے کہ بڑی آمدنی ہو رہی ہیں۔ صحافی علی ممتاز کہتے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک کیس میں جسٹس امین الدین خان نے کیس میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے تاریخ رکھی، ایک ایسے کیس میں جس میں ایک گریڈ 20 کی سرکاری ملازم خاتون نچلی عدالتوں میں 10 سال جھوٹ بولتی رہی کہ میری والدہ صرف 3 بہنیں تھیں اور چوتھی بہن تھی ہی نہیں۔ یہ جھوٹ اس لیے بولا گیا کہ اس چوتھی بہن جو وفات پا چکی ہے کہ بچوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ سرکاری خاتون تب پھنس گئیں جب عدالت نے حکم دیا کہ حلف نامہ جمع کرائیں۔ مجبور ہو کر خود اس سرکاری خاتون نے اقرار کیا کہ چوتھی بہن بھی تھی، لیکن پھر فیصلہ کن سماعت پر وہی ہوا جو آج کل ہو رہا ہے، کیا کہ گریڈ 20 کی سرکاری خاتون نے احسن بھون کو بطور وکیل کھڑا کر دیا اور پھر کہانی پلٹ گئی۔ انصاف کا جنازہ ہمارے ہاں ہی نکلتا ہے
कहीं और से नहीं निकलता। अच्छा, और ऐसे जज मतलब जिन्होंने वकला की तहरीक में छुरा घोंपा, जिन्होंने वकला के साथ और इंसाफ के साथ बदअहदी की, ऐसे लोगों को अब जज नामजद किया जा रहा है। जी, ये वाजिद गिलानी साहब हैं, ये वही हैं जो ईमान मजारी के निगहबान बनकर खड़े रहे और 3 दिन तक उनको जो इस हाईकोर्ट बार है उसमें उनको रखा और फिर चौथे दिन अपने हाथों से गिरफ्तारी करवाई और उसी दिन फिर उनको सजा भी हो गई। अब उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं मैं जज के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं करता, मेरी 2 आंखें हैं, मेरी नजर 4x4 है, टांगे मेरी 4x4 है, तो मैं जज क्यों नहीं बन सकता। जज के लिए यही चीजें चाहिए होती हैं। मुझे बताएं, दुनिया में जितने भी जजेस लगते हैं क्या वो मेरे कद से बड़े होते हैं? बल्कि मेरे कद से छोटे भी जजेस हैं। जज वही बन सकता है जो आइन में दी गई रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जज का इंटरव्यू देने वाले सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी का इंटरव्यू। जी, आखिरी बात उन्होंने ये कही है कि जज वही बन सकता है जो रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है। और आजकल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो हुक्मरानों का कासा लेस हो, उनको कहना ना पड़े, बल्कि वो कहते हैं ना कि मातहत वो होता है जो जनाब जुबानी अहकामात का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो ये देखता है कि उनका बॉस चाहता क्या है। अब वो जो आंख के अबरू पर, आंख के इशारे पर अमल करने वाले लोग हैं, वो अगर सामने आए तो ये जज बनने की रिक्वायरमेंट है और इस पर यकीन करें वाजिद गिलानी बिल्कुल पूरा उतरते हैं। हालांकि रियासत अली आजाद भी साबिक जज रहे हैं, साबिक बार के सदर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको ना इंटरव्यू में और ना कहीं और। क्यों? कि वो जनाब उस खास मेयार पर पूरा नहीं उतरते। रियासत अली आजाद कहते हैं ये वही काजी फाइज ईसा और जो अदलिया को बदबूदार लाश बनाकर दफनाकर और आखिरी कील ठोंक कर गया है। वो लोग जो काजी फाइज ईसा के फैसलों के गुन गाते थे, बगलें बजाते थे, वही लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। अगर मुनाल का फैसला रिवर्स हो गया तो जो पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए गए, बल्ला छीना, मखसूस रिश्ते छीनी गई, उन्हें कौन मानेगा? आईनी अदालत वही फैसले करेगी जो ताकतवर हल्के चाहेंगे। मेरी बात लिख लें, वफाकी आईनी अदालत के फैसले किसी और अदालत से अब बाकायदा रिवर्स कराए जाएंगे। अतर काज़मी कहते हैं, वो कहते हैं आईनी अदालत की जानिब से मुनाल रेस्टोरेंट के फैसले के बाद एक चीज वाज़ेह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अब हतमी नहीं रहा। जब आईनी अदालत की जरूरत पर बहस हो रही थी, तासुर यह था कि इसका दायरा इख्तियार सियासी मखसूस आईनी मामलात तक और बहुत महदूद होगा। शायद तासुर दुरुस्त नहीं था। अब हर मुकदमे का कोई ना कोई आईनी पहलू निकल आता है और बाकायदा ये सारे के सारे मामलात आईनी अदालत में चले जाते हैं। आखिर ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।